अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है। उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो कुरान की क्लास में हम और आप पढ़ रहे हैं सूरा बकरा, पारा नंबर 3, आयत नंबर 282 चल रहा है, जो कि काफ़ी लंबी आयत है। तो इसका पार्ट 3 हम लोगों ने कर लिया है। इंशाअल्लाह ताला आज पार्ट 4 को करेंगे। तो आज जो शुरुआत होगी वो यहाँ से होगी, वस्तशहिदू। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और वाकई तजवीद के साथ कुरान पाक सीखना चाहते हैं तो ज़रूर ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचे। चैनल से कुछ भी सीखे तो उसको सदक़ाए जारिया की नियत से ज़रूर शेयर करें और सदक़ाए जारिया का हिस्सा बने। अल्लाह ताला आपके इस अज्र को महफूज रखे और आप जो भी शेयर करें उसका आपको अज्र दे। चलिए सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्तशहिदू, क्या लफ्ज़ है? वस्तशहिदू। अब अगर आप इस लफ्ज़ को देखेंगे तो इसमें दोनों किस्म का जो सीन है, सीन और शीन दोनों यूज़ हुआ है, दोनों इस्तेमाल में आया है। तो सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। जब आम तौर पर लोग कुरान पाक पढ़ते हैं तो सीन और शीन में फ़र्क नहीं होता, दोनों को एक ही तरह से पढ़ते हैं। दरअसल यह गलती इसलिए होती है क्योंकि उनको मखरज का पता नहीं है और उनकी ज़बान साफ़ नहीं है। ज़बान साफ़ कैसे होगा? जब हम उसको मश्क करेंगे। और मश्क कब करेंगे? सीखने की चाहत कब आएगी? जब हमें ये मालूम होगा कि कुरान को बग़ैर तजवीद के पढ़ना क्या है? बहुत बड़ा गुनाह है। अगर आपको तजवीद नहीं आता तो अब आप सीखें और उसको तजवीद के साथ पढ़ें, क्योंकि तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ना फ़र्ज़ आइन है। हर एक मुसलमान, चाहे वो मर्द है या औरत है, हर एक पर फ़र्ज़ आइन है। बेहद ज़रूरी चीज़ें हैं। फ़र्ज़ आइन किसे कहा जाता? जो चीज़ें बेहद ज़रूरी है, जिसका नहीं सीखना या नहीं करना उसके बगैर चारा ही नहीं है। तो कुरान पाक को सीखे, उसमें जितने हरूफ है उसकी अदायगी सीखे, उनका मखारज सीखे। तो सबसे पहले ये देखे कि ये क्या है? सीन, जिसको आम तौर पर लोग कहते हैं बगैर नुक्ते वाली सीन। और ये क्या है? शीन, इसको कहते हैं आम तौर पर नुक्ते वाली शीन। तो दोनों की जो आवाज़ है ना, इसमें फ़र्क है। ये है, ये साउंड समझ आ रही है आपको? इस तरह से निकलेगा, यानी कि इस सीन में सीटी वाली आवाज़ झलकेगी। क्यों? क्योंकि ये हर्फ सफ़ीर के सिफत के साथ पाया जाता है। इस हर्फ में सिफत सफ़ीर पाया जाता है, लिहाजा इसको जब हम अदा करते हैं इसमें सीटी नुमा एक आवाज़ झलकती है। और जब भी सीन को अदा करेंगे सिफत सफ़ीर का ख़ास ख्याल रखना है, यानी कि लाजमी सिफत सफ़ीर झलकना चाहिए। उसके बाद वाव को देखें, सीन से जब मिलाएंगे, वस वस वस। उसके बाद ता को जब शीन से मिलाएंगे तो क्या बनेगा? तश तश तश। वस तश वस तश हीदू हीदू। हाजिर ही, दाल वाव पेश दू, वाव मद्दा का कायदा कर रहे हैं। तो ये पूरा लफ्ज़ समझ में आ गया। वस्तशहीदू। आगे क्या है? शहीदैनी शहीदैनी। शीन ज़बर शा, हा या ज़िर ही या मद्दा, दाल या ज़बर दई या लीन। तो दोनों जगह देखें, या मद्दा में हम खींचेंगे और या लीन में बगैर खींचे पढ़ेंगे। तो क्या बनेगा?
شہیدینی، نون زیر نی کو جل چھوڑیں گے، معروف کا خیال رکھے. بعض اوقات لوگ یہاں پر کیا پڑھتے ہیں شہیدین، شہیدین ایسے پڑھتے ہیں جو کہ غلط ہے. شہیدینی. آگے کیا ہے من. اچھا یہاں پر دیکھیے نون ساکن تو ہے لیکن من نہیں کریں گے کیونکہ یہ اخفا کا قاعدہ میں چلا جائے گا. آگے دیکھیے حرف را ہے تو میم کو را سے ملاتے ہوئے ہم ادغام کا قاعدہ کریں گے اور یہ ادغام بغیر غننے کا ہوگا جس کا نام ہے ادغام تام. تو ادغام تام صرف اور صرف دو حرف میں ہوتا ہے، لام میں اور را میں. یہاں را آ گیا تو اب اس کو ملائیں گے مر، کیا پڑھیں گے مر. اس کے بعد رجالیکم، راز ری، جیم الف زبر جا، ریجا الف مدہ کر رہے ہیں، لام زیر لی، کاف میم پیش کم، رجالیکم، رجالیکم، جامع الف مدہ. را کو بالکل باریک رکھنی ہے کیونکہ را مشددہ کے نیچے کیا ہے زیر ہے. آگے فَإِلَّمْ، یہاں پر دیکھیں یہاں پھر ادغام تام کا قاعدہ ہو رہا ہے، جیسے ہم نے یہاں پر کیا تھا اسی طریقے سے یہاں بھی کرنا ہے کیونکہ ابھی میں نے بتایا کہ دو حرف میں ادغام تام یعنی کہ بغیر غننے والا ادغام ہوتا ہے. وہ دو حرف کیا گنوائے لام اور را. یہاں پر ہم لوگوں نے را میں کیا اور یہاں پر ہم لوگوں کو لام میں کرنا ہے. اب پڑھیں گے فَإِلَّمْ، فَإِلَّمْ، فَإِلَّمْ. فور ایگزامپل اگر کوئی شخص پڑھتا ہے فَإِلَّمْ، صحیح ہوا یا غلط ہوا؟ بالکل غلط ہوا. کیوں؟ کیونکہ اس نے لام میں کیا کر دیا غنہ کر دیا، جبکہ لام میں غنہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ ادغام تام کا قاعدہ ہے اور ادغام تام بغیر غننے کے ہوتا ہے، صرف ملانے کا کام کریں گے. فَإِلَّمْ، فَإِلَّمْ اینڈ ختم. آگے یکونا، یا زبر یا، کاف وا پیش کو، نون الف زبر نا، یکونا. دونوں کو برابر کھینچیں گے، ایک میں ہو رہا واو مدہ کا قاعدہ اور ایک میں ہو رہا ہے الف مدہ کا قاعدہ. یا کو بالکل جلد چھوڑنا ہے کیونکہ اس کے اوپر کیا ہے زبر ہے. اب کوئی انسان یہاں پر پڑھے یاکونا، کیا ہوا غلط یا صحیح؟ غلط ہوا کیونکہ اس نے یا کو بھی لمبا کر دیا جبکہ یا بالکل لمبا نہیں ہوگا. اب یہاں پر ایک بات کو ذہن نشی کر لیں، لمبا ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہم جھٹکا دینے لگے. بعض اوقات جب اسٹوڈنٹس کو میں بتاتی ہوں کہ لمبا نہیں کرنا تو وہ اتنا جلد کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جھٹکا دے رہے ہیں. یکونا، یکونا ایسا بھی نہیں کرنا، بالکل آرام سے پڑھنا ہے، لمبا بھی نہیں ہو جھٹکا بھی نہ ہو. یکونا، یکونا بالکل آرام سے. اس کے بعد رجلینی، را زبر را، جیم پیش جو، رجو، لام یا زبر لی، یا لین کا قاعدہ اور نون زیر نی. رجلینی، لئی میں نرمی اور جلدی اور کیا کرنا ہے معروف. جیم پیش جو، راجو، جو ایسا نہیں پڑھیں گے، معروف پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا. رجولینی. آگے فرج، فرجولون، فا زبر فا، را زبر را، فرا، جیم پیش جو، لام واو دو پیش لون. اب یہاں پر کیا کرنا؟ ادغام کرنا. کون سا ادغام؟ ادغام ناقص یعنی کہ غننے کے ساتھ ادغام. غننے کے ساتھ جو ادغام ہوتا ہے وہ صرف اور صرف 4 حرف میں ہوتا ہے، یا واو میم نون. یہاں پر دیکھیے واو آ گیا نا اس میں سے، تو یہاں پر ہم غننے کے ساتھ ادغام کریں گے. اب یہاں پر را کو موٹا رکھنا ہے، فرجولون، لام کو واو سے ملاتے ہو بالکل منہ گول ہو جائے، ٹھیک ہے. غننے کی مقدار ایک الف ہے، ایک الف کی مقدار یہاں پر رکیں گے، غنہ کریں گے. فرجولون، لون، لون. اس کے بعد وامرأتانی، واو میم زبر وم، را زبر را،
حمزہ زبر تا الف زبر تا نون زیر نی وامرأتانی وامرأتانی، ٹھیک ہے، وامرأتانی نہیں پڑھنا. یہاں پر اس لفظ میں اکثر و بیشتر لوگ غلطی کرتے ہیں. کیا غلطی کرتے ہیں؟ حمزہ حذف، بیچ میں جو حمزہ ہے نا اس کو کلیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ سورہ لحب میں ہے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، ہے نا یہ آیت سورہ لحب میں. یہاں پر لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ وَامْرَأَتُهُ، رَأَتُهُ ہے وہاں پر، اب پڑھتے ہیں کیا؟ وَامْرَأَتُهُ وَامْرَأَتُهُ، حمزہ حذف. تو اس طرح کی جو لفظ قرآن پاک میں آتا ہے نا وہاں پر لوگ غلطی کرتے ہیں. دراصل دھیان دینے کی ضرورت ہے، ہم کو دھیان سے پڑھنا ہے. دیکھیے قرآن میں نا جلد بازی نہیں چلے گا. قرآن کو ایسا پڑھنا ہے جیسا اللہ کو چاہیے، جیسا اللہ پسند کرتا ہے، جیسا اللہ نے قرآن کو نازل کیا، تجوید کے ساتھ، خوبصورت انداز میں. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہر کام کو اچھے سے کریں گے، بالکل آرام آرام سے، پرفیکشن کے ساتھ. لیکن قرآن میں اتنی جلد بازی کہ ہم نے 3 ختم کر لیا، ہم نے 4 ختم کر لیا. دیکھیے یہ جو ہے نا بس گنتی ہے. اللہ کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کم پڑھیں گے لیکن اچھے سے پڑھیں گے، جیسا اللہ کا حکم ہے اسی طریقے سے پڑھیں گے. تو اس لفظ کو جب ہم ادا کریں گے بالکل حمزہ کلیئر ہونا چاہیے. وَامْرَأَتَانِ وَامْرَأَتَانِ، تا میں الف مدہ بھی کر رہے، نون زیر نی، نے نہیں بولنا، نی. اس کے بعد میم زیر میم، غنہ کیا کیونکہ میم کے اوپر شد ہے. آگے اخفا کر رہے ہیں کیونکہ اس نون ساکن کے بعد تا ہے. غور سے سنیں غنہ کی آواز، غنہ کی ساؤنڈ اور اخفا کی ساؤنڈ. میم میم، دیکھیے غنہ کر رہے، میرا ہونٹ ملا ہوا ہے کیونکہ مخرج میں جا کر ٹچ ہو رہا ہے. جب اخفا کریں گے تو الگ رہے گا. غور سے سنیں میم ترضون، تار زبر تر موٹا رکھیں گے کیونکہ رائے ساکینہ سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے. ضاد واو زبر واو، کیا پڑھیں گے؟ واو واو، یا واو لین کر رہے ہیں. ضاد کی ادائیگی موٹے طریقے سے، زبان کا بغلی کنارہ اوپر کی داڑھ میں ٹچ کریں گے اور اس حرف کو نکالیں گے. داڑھ کسے کہتے ہیں؟ جس سے ہم چبانے کا کام کرتے ہیں، جن دانتوں سے ہم چبانے کا کام کرتے ہیں ان دانتوں کو داڑھ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو زبان کا بغلی کنارہ کو داڑھ میں ٹچ کر کے نکالنا ہے. ترون، آگے من الشہداء، میم زیر می، نون شین زبر نش، مینش، شین پیش شو، مینشو، ہا زبر ہا، دال الف مد زبر دا، حمزہ زیر ای. اب یہ کون سا مد ہے؟ مد متصل. مد کی پہلی قسم جو ہم نے نورانی قاعدے میں پڑھا ہے، کیونکہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ کے ساتھ آ رہا ہے. اب یہاں پر ایک چیز دیکھیں، جب مد آ گیا تو ایک الف سے زائد کھینچنا یہ دماغ میں آ جانا چاہیے. اور اس مد کی مقدار کیا ہے؟ 3 سے 5 الف کے درمیان، تو اتنا ہی کھینچیں گے ہم. من الشہداء، آگے ان تضل، ان اخفا کیا کیونکہ پھر تا آ رہا ہے. حروف اخفا کے 15 حرف میں سے تا آ گیا تو اخفا کا قاعدہ بن رہا ہے. اب دیکھیے اخفا کب کریں گے؟ جب آپ کو اخفا کے جو 15 لیٹرز ہیں وہ یاد ہوں گے.
اگر آپ کو نہیں یاد ہے اور آپ واقعی خواہش مند ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ہم اچھے طریقے سے قرآن پڑھیں، ہم تجوید کے ساتھ قرآن پڑھیں، ہم ایسا پڑھیں جیسا اللہ کو پسند ہے، تو نورانی قاعدہ تو یاد کرنا پڑے گا. بغیر نورانی قاعدہ یاد کیے ہوئے کچھ نہیں ہو سکتا. تو سارے لیٹرز، اخفا کے لیٹرز، حروف حلقی، حروف اقلاب، حروف یرملون، سارا کا سارا آپ رٹ جائے زبانی. تو یہاں پر ہم اخفا کر رہے ہیں، انت ظل، اس کے بعد تا زبر تا، ضاد لام زیر ظل، لام زبر لا، ظل موٹا کر کے، تا ظل، تا ظل، احداہما، احداہما، حمزہ حاضر اح، بالکل سینے کی طرف سے، دال کھڑا زبر دا، احدا، ہا پیش ہو، میم الف زبر ما، احداہما. یہ کیا ہے؟ یہ حرف ہے ہا. ہا جب اس حرف کو ادا کرتے ہیں، حلق سے ایک ہوا کی سی پہلے نکلتی ہے، پھر یہ حرف ادا ہوتا ہے. ہا، ہا، اح، 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 دا، ہما، الف مدہ. آگے فتذکر، فا زبر فا، تا پیش تو، فتو، ذال کاف زبر ذک، 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 کاف زیر کی، را زبر را، فتذکر، فتذکر، را کو موٹا بھی رکھنا ہے اور جہاں پر پیش ہے وہاں پر معروف کا بھی خیال رکھیں. ذال میں نرمی کا خیال رکھنا ہے، باریک حرف ہے، نرمی کے ساتھ ادا ہوگا. فتذکر احداہما، حمزہ حاضر اح، دال کھڑا زبر دا، ہا پیش ہو، میم لام زبر مل، احداہمل، احداہمل، اخرى، حمزہ خا پیش اخ، را کھڑا زبر را، اخرى. اب دیکھیے جب بھی کھڑا زبر پر اسٹاپ کریں گے، کھڑا زبر کو پورا پڑھنا ہے. بعض اوقات لوگ یہاں پر غلطی یہ کرتے ہیں اسٹاپنگ میں کہ اخر پڑھ رہے. اخر کیوں پڑھنا؟ اخر خا کے اوپر زبر ہے نہیں ہے نا، اپنی مرضی سے کیوں ڈال دینا زبر؟ اور را کے اوپر کھڑا زبر ہے نا کھڑا زبر. جب بھی کسی حرف کے اوپر کھڑا زبر آئے گا اور وہاں پر اسٹاپنگ کا کوئی سائن ہے، وہاں پر اگر آپ کو رکنا ہے، کھڑا زبر پورا ادا کر کے رکیں گے. یہاں پر کیسے رکیں گے؟ فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، را کو موٹا بھی رکھنا ہے کیونکہ کھڑا زبر کی صورت میں موٹا پڑھا جائے گا. ایک بار اوپر سے دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. تو آج کا کلاس اور آج کے لیسن امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا. شکر الحمدللہ. اسی طرح سے ایک ایک آیت کر کے ہم اور آپ مکمل کریں گے. ابھی تک میں لائیو کبھی بھی نہیں آئی ہوں اور آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ کیا مجھے لائیو سیشن اسٹارٹ کرنا چاہیے، شروع کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالی سوچ و فکر ہوگی اور انشاءاللہ تعالی اس کی بھی کوشش کروں گی. تو آج کے لیے یہیں تک. مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھے اور میری ویڈیو کو شیئر کرے. اگر آپ کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ میں نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے
اگر سیکھا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور صدقہ جاریہ کا حصہ بنیں. اور آپ لوگ مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ مجھ سے جو قرآن سیکھتے ہیں آپ کس سٹی سے سیکھ رہے ہیں، ضرور کمنٹ کریں. اور دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں آسانی کا معاملہ فرمائے اور ہمیں جلد از جلد سکھا دے. اور میرے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ کرے. آمین ثم آمین. ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.